मैं बलूच नेशनल मूवमेंट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काजी दाद मोहम्मद रेहान आपसे मुखातिब हूँ। हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो सानह बालगतर है। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात और सामईन, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू बलूचिस्तान में पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों के प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के शहरियों को इंसाफ, बराबरी और आज़ादी देने के वादे किए गए हैं। जबरी गुमशुदगी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया गया है। इंसानी हकूक़ की ठोस ज़मानत दी गई है जिनकी पामाली का किसी भी रियासत और किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका जैसे आलमी सतह पर मुअस्सिर ममालिक दुनिया को यकीन दहानी कराते हैं कि वो इंसानियत की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आलमी सतह पर तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक को माली इमदाद दिया जाता है, मगर इसमें इंसानियत और इंसानी हकूक़ को फौकियत हासिल है। सामहीन, बलूच इन खुशनुमा हुसूलों और इंसानी हकूक़ के आलमी क़वानीन की मौजूदगी में आलमी बरादरी को बलूचिस्तान की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की क़वानीन का अतलाक़ नहीं होता। अमरीका समेत दीगर ममालिक और IMF जैसे आलमी मालियाती इदारे जो पाकिस्तान की मुसलसिल मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ का पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हैं, या वो इंसानियत के खिलाफ इसके वाज़े जराइम को दरगुजर कर रहे हैं। बलोच, सिंधी, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की अवाम पाकिस्तानी रियासत में महकूमों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें तमाम शहरी हकूक़ से महरूम किया गया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी को पाकिस्तानी फ़ौज दहशत फैलाने और अपने ही अदालती निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी फ़ौज की बदनाम ज़माना मारो और पेंको की पॉलिसी के तहत हज़ारों जबरी लापता अफराद को कत्ल करके उनकी लाशें वीरानों में फेंक दी गई हैं। बलूचिस्तान में इज्तिमाई खबरें मिली हैं जिनमें तूतक में मिलने वाली इज्तिमाई खबरें भी शामिल हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर सैकड़ों नामालूम अफराद की गली सड़ी लाशें भी उन हज़ारों जबरी गुमशुदगान के ख़ानदान के तशवीश में इजाफा करते हैं जो दहाइयों से अपने प्यारों की बाजियाबी की राह देख रहे हैं। बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर शाल से 30 किलोमीटर दूर दश्त के इलाके में सिब्बी रोड पर नामालूम अफराद की कब्रिस्तान है, जिसमें सिर्फ 2 सालों में 250 से ज़्यादा नामालूम अफराद को दफन किया गया। ये बलूचिस्तान है, यहाँ जीते जागते इंसानों को उनके घरों, सफ़र के दौरान दरसगाहों, अस्पतालों और बड़ी बाजार में वर्दी वाले गिरफ्तारी के बाद नाम और निशान से महरूम करके गुमनाम कब्रों में दफन कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आवाज़ सुनने वालों, रवां साल 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात को बालगतर ज़िला कीच बलूचिस्तान में एक ऐसा सानिया पेश आया जिसका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में जिक्र किया कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़ये में एक ही खानदान के 3 बच्चों को नीम जिंदा हालत में एक गाड़ी में डालकर उसे बारूदी धमाके से तबाह कर दिया गया, जिससे उन बच्चों के चीतड़े उड़ गए। ये बच्चे पाकिस्तानी फ़ौज की ज़ेरे हिरासत थे। अगस्त 2023 को इस ख़ानदान के 7 बच्चों को मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तानी फोर्सेस ने हैनी शाहिदीन के सामने जबरी लापता किया था। एक बच्चा एक मारूफ वकील हैं तुर्बत में, उनके चेंबर से उसे गिरफ्तार किया गया। 2 बच्चों को सिविल अस्पताल तुर्बत के अहाते से हिरासत में लिया गया। जुल्म की शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं कि ये 7 बच्चे एक ही खानदान के हैं। लश्करान, असा और लिवारी के 2-2 बच्चे इन जबरी गुमशुदगान में शामिल हैं। सामीन कराम, जुल्म का शिकार होने वाले नौजवान आदिल वल्द हसा, शाहजहान वल्द असा, नबीदाद वल्द लिवारी, शौकत वल्द लिवारी, जहीर वल्द लश्करान, पीरजान वल्द लश्करान और आमद खान वल्द शुगरुल्लाह हैं, जिन्हें पाकिस्तानी फ़ौज और उसके मुंसलिक इदारों ने चापा मार कर गिरफ्तारी के बाद जबरी लापता किया।
عادل ولد اسا، شاہجہان ولد اسا اور نبیداد ولد لیواری کو گاڑی میں ڈال کر بارودی دھماکے سے گاڑی کو تباہ کیا گیا، جبکہ شوکت ولد لیواری، ظہیر ولد لشکران، پیرجان ولد لشکران اور حامد خان ولد شکر اللہ تاحال جبری لاپتہ ہیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق دھماکے کے ذریعے تباہ کی جانے والی گاڑی کو پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی CTD نے ناکہ بندی کر کے ڈی بلوچ کے مقام سے تربت کے ایک شہری سے چھینا تھا۔ گاڑی روکی گئی، CTD نے گاڑی روکی، پولیس نے گاڑی روکی، ڈی بلوچ کا مقام تھا، گاڑی تربت کے ایک شہری کی تھی، اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا اور CTD نے گاڑی اس شہری سے چھینا، کوئی وجہ نہیں تھا، اس سے گاڑی چھینی گئی اور پھر اسی گاڑی کو جن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو اس گاڑی میں ڈالا گیا، اس میں بارودی مواد ڈالا گیا اس گاڑی میں، پھر اسے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ قتل کیے گئے تینوں نوجوانوں کے اولیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے زیر حراست تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ قتل کیے گئے نوجوانوں کے باقیات سے پتہ چلا ہے کہ انہیں بارودی دھماکے سے اڑانے سے پہلے گولیاں مار کر ادموا کیا گیا تھا۔ آپ یقیناً یہ سب سن کر ظلم کی شدت کا اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس کے خلاف ہم نے آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی آواز بلوچستان کے میڈیا بلیک ہول جیسی صورتحال سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری جو آواز ہے بلوچستان میں، ہماری آواز دبی ہوئی ہے، اور میڈیا کے حوالے سے بلوچستان میں ایک بلیک ہول جیسی صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے اپنی آواز کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے آج کی یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ BNM پاکستانی میڈیا پر ہونے والے اس پروپیگنڈے کو مسترد کرتی ہے کہ مذکورہ نوجوان پاکستانی فوج کے حامی تھے۔ پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذکورہ جو نوجوان تھے جنہیں گاڑی میں بارودی مواد ڈال کر اسے دھماکہ کیا گیا، جس سے ان کی شہادتیں ہوئیں، انہیں ہلاک کیا گیا، قتل کیا گیا، تو ان نوجوانوں کے بارے میں جو پاکستانی میڈیا ہے، میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نوجوان چونکہ پاکستان کے حامی تھے اور گاڑی میں سوار کسی طرف جا رہے تھے، تو ان کو راستے میں بارودی دھماکے کے مواد سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ایک غلط بیانی ہے اور یہ بالکل بے بنیاد خبر ہے، یا میڈیا کو کہیں سے بھی فیڈ کیا جا رہا ہے، پولیس کے حوالے سے اگر یہ بات کر رہے ہیں تب بھی یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی صورت، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گاڑی میں باہر سے دھماکہ ہوتا تو اس کی یہ صورت نہیں ہوتی، نیچے سے گاڑی بالکل تباہ ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں، گاڑی چونکہ گاڑی کے اندر بارودی مواد تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ اوپری حصہ ہے گاڑی کا وہ بارودی دھماکے سے مکمل گاڑی تباہ ہوئی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو راستہ ہے، کچا راستہ ہے، جو لیکن نظر آتا ہے کہ سفید راستہ ہے جس پر لوگوں کی گاڑیاں جانے کی وجہ سے ایک نشان بنا ہوا ہے، تو وہ ایک طرف ہے اور گاڑی کو اس راستے سے باہر نکال کر اسے بلاسٹ کیا گیا۔ BNM پاکستانی میڈیا پر ہونے والے اس پروپیگنڈے کو مسترد کرتی ہے کہ مذکورہ نوجوان پاکستانی فوج کے حامی تھے جنہیں روڈ بلاسٹ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یہ نوجوان انتہائی غریب گھرانے کے تھے، دوسروں کے گھروں اور دفاتر میں صاف صفائی کا کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ تھے۔ پاکستانی فوج بلوچستان میں انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور جبری گمشدگیوں میں مرکزی کردار ہے۔ پاکستانی فوج بلوچستان میں انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور جبری گمشدگیوں میں مرکزی کردار ہے۔ FC پاکستانی فوج سے ایک الگ فورس نہیں ہے۔ پاکستانی فوج اپنا چہرہ چھپانے کے لیے FC اور ڈیتھ اسکواڈز کا نام استعمال کرتی ہے، لیکن ہم اس نقاب کو کھینچ کر یہ واضح کرتے ہیں کہ ان جبری گمشدگیوں، مسخ شدہ لاشوں اور مارو پینکو پالیسی کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستانی فوج ہے۔ پولیس کا نام نہاد محکمہ انسداد دہشت گردی CTD پاکستانی فوج کے ان بڑے جرائم میں اس کی ایک بڑے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ محکمہ پولیس کے لیے شرم کا مقام ہے، کیونکہ ہر ملک میں پولیس ایک مہذب اور عوام دوست فورس ہوتی ہے
جو عوام کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہے، جس کی موجودگی سے عوام کو سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن بلوچستان میں یہ فورس پاکستانی فوج کے جرائم میں شریک بن کر اپنا احترام کھو چکی ہے۔ دوسرے ممالک میں جو پولیس ہوتی ہے اس کا ہم یہ کردار دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کا دھیان رکھتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے۔ اگر کسی بوڑھے سے راستہ اس کو کراس کروانا ہو، سڑک پر وہ چل رہا ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، جو بھی ہے، وہ سڑک پر چل رہا ہے، اسے چلا نہیں جاتا، تو اس کو راستہ سڑک کے پار کروانے کے لیے بھی پولیس اس کی مدد کرتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جن میں پولیس شہریوں کی مدد کرتی ہے، لیکن بلوچستان میں یہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پولیس لوگوں کی مدد کرنے، انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کی جگہ پاکستانی فوج کے جرائم میں شریک ہو چکی ہے، جس سے پولیس کا جو بلوچستان میں ایک وقار تھا، اس کو ایک مقامی فورس کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس فورس میں ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو یہ ہماری مدد کریں گے اور اپنے قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں قانونی تحفظ فراہم کریں گے، ہمیں کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوگی جس سے ہمارے شہری حقوق متاثر ہوں۔ لیکن بلوچستان کی جو پولیس ہے وہ یہ سب کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اس کا جو وقار ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ بلوچ سماج میں باقی نہیں رہا، بلکہ اسے پاکستانی فوج کی شریک مجرم سمجھتے ہیں اور اسے پاکستانی ریاست کی ایک زبردست اعلی کار سمجھا جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، BNM عالمی اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کی روک تھام کے لیے فوری کردار ادا کریں۔ صحافیوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ بلوچستان کے معاملے میں پاکستانی فوج اور پاکستانی حکام کے بیانیہ فری اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی تحقیق کریں۔ یقیناً حقائق وہ نہیں ہیں جو پاکستانی فوج اور ریاست پاکستان کے دیگر ادارے آپ کو بتاتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جو صحافیوں کا رویہ ہے، جو مختلف پاکستانی جو ادارے ہیں، پاکستان اخبارات ہیں، ٹی وی ہیں، ان میں یقیناً بہت سینسرشپ مشکل ہے کہ کوئی صحافی ان میں بلوچستان کی خبر چلانے میں کامیاب ہو۔ لیکن جو بین الاقوامی ادارے ہیں جن کے لیے یہاں پر بیٹھ کر بلوچستان میں کچھ صحافی اس کے لیے کام کر رہے ہوں گے، پاکستانی صحافی بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں، BBC ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں، وائس آف امریکہ اور دوسرے ادارے، وہاں پر بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اسے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں کے معاملات پر روزانہ کی بنیاد پر ان کی رپورٹنگ کی جائے۔ یہاں پر جس طرح کے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسا بحرانی کیفیت ہے، ایک جنگ زدہ خطہ ہے۔ جس طرح جنگ زدہ خطہ میں صحافیوں کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پر رپورٹر صحافی زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر خبریں دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت کم خبروں کو فالو اپ کیا جاتا ہے، ان کا پس منظر بتایا جاتا ہے، پھر بعد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ خبر ہم نے دی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ لیکن بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر صحافی اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ شاید صحیح طرح سے کام کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ بلوچستان کو صحافی زیادہ توجہ دیں، جس طرح بھی وہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی، ظاہری بات ہے پاکستانی فوج ایک ظالم فوج ہے، اس کی گرفت بھی ہے اسٹیٹ پر، ریاست پر، صحافیوں کو بھی تھریٹ ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھیں، لیکن بلوچستان کی صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں۔ پاکستانی فوج کا کوئی بیانیہ آتا ہے، ISPR آپ کو کوئی بات بتاتی ہے، یا جو حکام ہیں ان کی طرف سے کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف جو موقف موجود ہے اسے بھی سنیں، یا صرف ایک طرفہ پروپیگنڈا کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم دنیا کے تمام ممالک اور بالخصوص ہمسایہ ممالک سے پاکستانی مظالم کے خلاف انسانی بنیادوں پر بڑی مدد کی توقع رکھتے ہیں، جو ان حالات میں ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ان کا فرض بنتا ہے۔ جیسا کہ جب بلوچستان آزاد تھا
بلوچستان نے ہمیشہ ہمسایہ ملکوں پر مشکل آنے پر ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی، جس کی مثال افغانستان اور عمان کے حکمرانوں پر آنے والا برا دور تھا، جس میں بلوچوں نے انہیں یہاں برادرانہ جذبے سے پناہ دیا۔ یہاں تک گوادر جیسا اہم شہر بھی ہمان کے حکمرانوں کے تحویل میں دیا گیا تاکہ وہ یہاں اپنے برے دن بھی اچھے سے گزار سکیں۔ اب وہ وقت ہے کہ بلوچوں کے ساتھ بھی یہی حسن سلوک کیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جو سوال جواب ہوئے ہیں وہ آپ سنیں گے، اور میں ان سوالات کا جواب دوں گا جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ آپ اگر یوٹیوب چینل پر یہ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔